الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اور انہوں نے کہا میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ نے جو قضاء و قدر میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے میں اس سے تمہارا بچاؤ نہیں کر سکتا. یا اللہ رب العالمین کے مقابلے میں میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ان الحکم الا للہ، بغیر کسی شک و شبہ کے حکم اور فیصلہ صرف ایک اللہ رب العالمین کا ہے. علیہ توکلت، اس ہی پر میں نے توکل کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے بس اس ہی پر توکل کرتے ہیں یا توکل والوں کو اس ہی پر توکل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے 2-3 سابقہ دروس سے بات چل رہی تھی تعویذوں کے متعلق روکا، اس کے ساتھ ان تمام پریشانیوں کا بہترین حل بتلایا. اور جن مقاصد کے لیے لوگ تعویذ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک مقصد لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے بچہ بڑا عورت بوڑھا بچا رہے. تو کیا اسلام میں
नजर बद से बचने के लिए कोई तरीका, कोई इलाज बतलाया है कि नहीं बतलाया है? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस बात को देखते हैं। पहली बात इस सिलसिला में यह है कि नजर का लग जाना, नजर बद का शिकार हो जाना, ये हक, सच और हकीकत है। ऐसा पहले भी होता था, अब भी होता है और क़यामत तक होता रहेगा। नजर लग जाना और नजर के बाद किसी मुसीबत, बीमारी का शिकार हो जाना, ये कुरान और सुन्नत से साबित है। और जो लोग नजर बद का इनकार करते हैं वो कुरान और सुन्नत की मुखालिफत करते हैं। इमाम मुस्लिम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से बयान करती है, क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-अय्न हक़्क़ुन। इमाम मुस्लिम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर का लग जाना हक है। नजर का लग जाना हकीकत और एक सदाकत है, और इसका इनकार करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की तकलीफ करता है। इसी तरह दरस की इब्तिदा में जो आयत पढ़ी है उसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उन्होंने अपने बेटों को भेजा और वो भाई हजरत यूसुफ से गल्ला लेने के लिए मिस्र गए, तो 11 भाई थे। तो वालिद ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें रवाना करते हुए नसीहत फरमाई, या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद। मेरे बेटो, एक दरवाजे से सब दाखिल न होना, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, बल्कि बटकर तफरीक के साथ मुख्तलिफ दरवाजों से शहर में दाखिल होना। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि चूंकि बेटे ज्यादा थे और बाज़ रिवायात में 11 थे, जवान थे, खूबसूरत थे, तमीमन थे, तो हजरत याकूब इस बात से डर गए कि ऐसा न हो कि पूरी जमात एक दरवाजे से दाखिल हो, कोई उन्हें देखे, रश के साथ उन्हें नजर बद लग जाए और ये किसी मुसीबत या बीमारी या परेशानी का शिकार हो जाए। इस बात से बचाव के लिए हजरत याकूब ने उन्हें हुक्म दिया कि एक दरवाजे से मिलकर दाखिल न होना, बल्कि बटकर बिखर कर मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। तो किस लिए ऐसा उन्हें करने का हुक्म दिया? इसलिए कि कभी उन्हें नजर बद न लग जाए और वो किसी बीमारी, परेशानी और मुसीबत का शिकार न हो जाए। और उसके साथ साथ ही याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै। मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में मैं तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। मतलब क्या कि वो सबब है, ये तरीका है बचने का, लेकिन अगर मेरे रब ने फैसला कर लिया है कि तुम लोगों को नजर लगेगी, तो मेरा ऐसा करना और तुम लोगों का बटकर बिखर कर शहर में दाखिल होना तुम लोगों को नजर बद से बचा न सकेगा। असबाब वो इख्तियार करो, लेकिन नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन पे छोड़ दो। असबाब उन पे अमल करो, लेकिन नतीजे के लिए नजर अर्श वाले रब पे रखो। अपने असबाब को मत देखो कि कामयाबी असबाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अब बेटो, जब तुम बट के दाखिल हो, बिखर के दाखिल हो, तो ज़हन में ये रहे कि तरीका हमने इख्तियार किया, सबब को हमने पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद हमें नजर बद लग सकती है। क्यों?
کہ اگر رب کا حکم ہوا تو پھر کوئی چیز بھی اس کے حکم کے واقع ہونے سے بچا نہیں سکتی ہے. تو اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب نظر بد سے بچنے کے لیے شرعی طریقے اسباب اختیار کرے تو اس کے ساتھ ساتھ دل میں یقین یہ رہے کہ بچوں گا تب ہی جب اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی. اپنے سبب اپنے طریقے کی وجہ سے کبھی نظر بد سے بچ نہیں سکتا. ایک اور حدیث جو واضح طور پہ بتلاتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ثابت اور سچ ہے، وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے حکم دیا کہ جس کو نظر لگ جائے اسے چاہیے کہ کسی سے دم کروائے. اور دم کون سا کروائے؟ وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. کچھ پہلے بیان ہو چکا اور کچھ انشاءاللہ اسی مجلس میں آئندہ بیان کریں گے. تو ان دو احادیث سے اور آیت سے معلوم یہ ہوا کہ نظر کا لگنا برحق ثابت اور حقیقت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے. اب نظر سے بچنے کے لیے، نظر سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مختلف طریقے مختلف اسباب بتلائے ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے انشاءاللہ آدمی، عورت، مرد، بچے، بوڑھے تمام نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں. پہلی بات جو اللہ رب العالمین کی توفیق اور فقط اس کی رحمت سے نظر بد سے بچاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے. مولا کریم ان کے احکامات کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، اور جن جن باتوں سے قرآن و سنت میں روکا گیا ہے سختی کے ساتھ ان باتوں کو چھوڑ دینا. ایسا کرنے والا اسے اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، اور جسے مولا کریم اپنی حفاظت میں رکھیں وہ نظر بد کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اے لوگوں، سب سے بہتر حفاظت کرنے والا، سب سے بہتر دیکھ بھال کرنے والا، سب سے بہتر تمام مصائب سے بچانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. وہو ارحم الراحمین. اور اسی پہ بس نہیں بلکہ وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. تو نیکی، تقوی، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہو، سنت پہ عمل جتنی سختی کے ساتھ ہو، ایسا کرنے والا اللہ رب العالمین کی توفیق سے نظر بد اور اس جیسی ہی دوسری تکلیفوں سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے. امام ترمذی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایات میں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا. تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، اے چھوٹے، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے بچے، اللہ رب العالمین ان کے اوامر، ان کے نواہی، ان کی باتوں پہ سختی سے عمل کر،
عرش والا تیری حفاظت کرے گا. تو حفاظت کو کس چیز کے ساتھ مشروط کیا؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ. جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنے کے ساتھ، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے کے ساتھ. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے بیٹے، اللہ رب العالمین کی باتوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جا. جن باتوں سے روکا ہے رک جا. جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے گی تو اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ پائے گا. مطلب کیا؟ پریشانی مصیبت آئے گی اپنے رب کو ندا دے گا، پکارے گا، اس کی رحمت آئے گی، تیری پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی. تو پہلی بات جو نظر بد سے بچنے کے سلسلے میں معاون، مددگار اور مبد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے تقوی کو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت زیادہ مضبوط کرے اور زندگی اس طرح گزارے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور گزارنے کا حکم دیا. ایسا کرنے والا مولا کریم کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. نظر بد سے بچنے کے سلسلہ میں جو دوسری بات ہے، جو دوسرا نقطہ ہے، جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار، جو اوراد اور جن آیات اور جن دعاؤں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے انہیں تسلسل کے ساتھ، ریگولرلی، مضبوطی کے ساتھ روزانہ پڑھا جائے، ان کے پڑھنے والا انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. اس سلسلہ میں پہلی چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. ساتھی ان چیزوں کو دھیان سے سنیں، یاد رکھیں، ان پر خود بھی عمل کریں اور عزیز و اقارب، دوست احباب کو بھی بتلائیں. کیوں کہ ان بیماریوں، پریشانیوں میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور ان چیزوں میں بہت سے لوگ مبتلا ہو کر پیروں، فقیروں اور ایسے ہی مجرموں کے پاس جاتے ہیں جہاں جا کے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ، اس کا سب سے بڑا سبب لوگوں کا قرآن و سنت سے بے تعلق رہنا ہے، جہالت ہے. تو نظر بد اس سلسلہ میں، اس کے بچاؤ کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھا جائے. امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفتاہ. اب جب اس طرح کے ہیرے جواہرات اور جو صحیح، سچے، ستھرے اور کھرے ہیں انہیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پیروں، فقیروں اور ایسے ہی غیر مناسب لوگوں کے پاس جا کے ایمان جیسی دولت کو گنوا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، وہ 2 آیات پوری رات اس کے لیے کافی ہوتی ہیں. اس کے محدثین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں. خلاصہ جن کا یہ ہے
کہ پوری رات ان دو آیات کو پڑھنے والا اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اللہ رب العالمین کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پوری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور جس کی وہ مولا حفاظت کرے، جس کی چوکیداری وہ عرش والا کرے، پھر اسے کوئی مصیبت تکلیف کس طرح چھو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر رات آیت الکرسی پڑھ کر سونے والے کو شیطان سے اور اس جیسی تمام مخلوقات سے بچاؤ کی بشارت دی ہے۔ اب کتنے ہیں ہم میں سے جو رات کو سونے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کر کے سوتے ہیں؟ سامنے چیزیں وہ لگی ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے آدمی کی پیشانی پہ عرق ندامت آ جاتا ہے، کان ان چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں کہ جن کے سننے سے رب کی رحمت کوسوں دور چلی جاتی ہے، اور اسی حالت میں سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں سارا دن چین نہیں لینے دیتی۔ غلطی ہم لوگوں کی، قصور ہمارا، اور پھر ان غلطیوں کی وجہ سے اس ایمان کو جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے، کتنی ہی آسانی سے کتنے ہی درباروں اور مزاروں پہ جا کے لٹا دیتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، وہ پوری رات اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی حراست میں رہتا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتی ہیں، قال وَطَلَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتى آت الى آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر کچھ زکوٰۃ، کچھ صدقات کا مال، چیزیں جمع تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان چیزوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ رات جب میں ان چیزوں کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک آنے والا آیا اور اس سامان میں سے، ان چیزوں میں سے جو پڑی ہوئی تھی لے کر بھاگنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، وہ معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اب مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا، میرے بچے، میرے گھر والے بھوکے تھے، ان کے لیے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر وہ چاہے تیرے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن جب اس نے بہت زیادہ الحاح اور گریہزاری سے معافی مانگی، حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ دوسری رات میں پھر چوکیداری حفاظت کر رہا، وہی آنے والا دوبارہ آیا، آنے والا دوبارہ آیا اور آ کر پھر اس سامان میں سے کچھ چرا کے لے کر بھاگنے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اسے، وہ پھر رونے لگا، گریہزاری کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میرے بچے بھوکے تھے، ان کے لیے میں آیا ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ وہ کہنے لگے کہ کل بھی تو نے ایسا ہی وعدہ کیا، آج پھر تو آ گیا، اب تو میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے ضرور پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ آہوزاری کی، بہت زیادہ منتیں کی، میں نے دوسری رات بھی اسے چھوڑ دیا۔ تیسری رات فرماتے ہیں میں چوکیداری کر رہا، حفاظت کر رہا، وہ آنے والا تیسری بار آ گیا رات کو اور پھر اسی طرح لے جا کر بھاگنے لگا، میں نے پکڑ لیا۔
फरमाते हैं मैंने कहा कि अब तो तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा बल्कि सुबह दम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। वो आने वाला कहने लगा कि बात सुनो, मुझे छोड़ दो, तुम्हें एक ऐसी बात बतलाता हूं जिससे तुम्हें हमेशा के लिए फायदा होगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने कहा बतलाओ क्या बात है। वो कहने लगा बात बतलाऊंगा तो फिर मुझे छोड़ देना। इन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे बात बतलाओ, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। वो कहने लगा वही आने वाला, वही चोर जो था, इज़ा अवैत इला फिराशिक फक़रा आयतल कुर्सी लम यज़ल मअक मिनल्लाहि हाफ़िज़ वला यक़रबक शैतान हत्ता तुस्बिह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़क वहुव कज़ूबुन ज़ाक शैतान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा उनसे वो चोर, वो आने वाला कहने लगा कि बात सुनो, जब भी रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाओ तो सोने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़कर सोया करो। क्यों कि आयतुल कुर्सी पढ़ के बिस्तर पे लेटोगे, अर्श वाले रब की तरफ से पूरी रात के लिए तुम पर एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर दिया जाएगा जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह होने तक शैतान तुम्हारे करीब न फटक सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह हाजिर हुआ तो आकर अर्ज किया अल्लाह के रसूल, 3 रातों से एक आने वाला आ रहा था। अब तीसरी रात जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने मुझे ये बात बतलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़का वहुव कज़ूबुन ज़ाक शैतान। अबू हुरैरा जानते हो ये कौन था? ये शैतान था और वो बहुत ज्यादा झूठा है, लेकिन ये बात उसने तुम्हें सही बतलाई है। ये आने वाला शैतान था और उसने तुम्हें जो बात बतलाई है वो दुरुस्त बतलाई है कि रात को जो भी बिस्तर पर सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सुबह तक अल्लाह की तरफ से उस पर एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है और सुबह दम तक शैतान उसके करीब नहीं फटकता। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा